Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. What are nonsense things happening in this country? इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? नाज़रीन, कल हमने एक प्रोग्राम किया था वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मेरे इस प्रोग्राम के अंदर बात की गई थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जान और माल को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हुकूमत पाकिस्तान किस तरीके से रिलीफ देती है। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर पिछले 6 साल से मैं इस मुल्क के अंदर हूँ और एक यरगमाल वाली पोजीशन के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। इस मुल्क से फरारी का रास्ता मैं अपनाना चाहता हूँ, यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ अपने बच्चों के पास। मेरा एक बेटा एपिलेप्सी पेशेंट है और मुतअद्दिद बार मैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, इसके अलावा जनाब जो माउन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनको भी आज सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। कोरंगी 4 पुलिस स्टेशन के अंदर कल भी मैंने इस बात को बताया कि शहजादा सलीम मेमन जो कि SHO हैं कोरंगी 4 पुलिस स्टेशन के ऊपर, उनकी तवज्जो और SSP ईस्ट जनाब अब्दुल्ला चाचड़ साहब की और उससे पहले जो SSP थे उनकी तवज्जो के अंदर भी ये बात लेके आ चुका हूँ कि मेरी जान और माल को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पिछले 4 सालों से 2016 से एक केस ज़ेर अल्तवा है, जो केस जुडिशरी की एक्सेस में नहीं था, उसको किस तरीके से बनाया गया। लैंड माफिया यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तलाश करते हुए पहुँच जाते हैं, उसके बाद उनके पास जो भी कानूनी और गैर कानूनी हरबे हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं। हाँ, आज भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। मेरे जैसा शख्स जो 26 ममालिक तकरीबन ऑलमोस्ट मैं विज़िट कर चुका हूँ, सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर मैंने कानून को देखा, वहाँ पर जुडिशरी को भी देखा, लेकिन जो जुडिशरी और जो कानून और जो तरीक़ाकार इस पाकिस्तान के अंदर राइज है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी अगर आप चले जाएं, आप सोमालिया की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर मैं अभी तक गया नहीं हूँ लेकिन वहाँ के लोगों से ज़रूर मिला हूँ, यूरोप के अंदर इतनी बदउनवानी, इतनी जहालत, इतनी जलालत, जो कुछ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट से या पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से जब वो लैंड करता है इस मुल्क के अंदर, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरा रियासत मदीना है या नहीं है। इसको हम बता ज़रूर रहे हैं कि ये रियासत मदीना है। एक शख्स पिछले 4 साल से ये दुहाई दे रहा है अदालतों के अंदर, लेकिन तारीख पे तारीख वाला जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। पिछले 7 महीनों से तमाम एविडेंसेस, तमाम रिकॉर्ड्स अदालत की टेबल पे रखे हुए हैं, लेकिन जजमेंट नहीं हो पाती है। इन सब बातों का डायरेक्टली, बराह रास्त और इनडायरेक्टली तौर पर जो मकसद है वो हमें किसी और तरफ लेके जाता है कि अब जब तमाम चीज़ें टेबल के ऊपर मौजूद हैं और अगर जजमेंट नहीं हो रही है, तो उसके पीछे वो कौन से ऐसी बातें हैं, वो कौन से ऐसे राज हैं जो एक आम इंसान जो है वो कहते हुए भी डरता है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे वो हमारे रियासती इदारे हों, वो कुछ भी कह नहीं सकते और कर नहीं सकते, क्योंकि तौहीन अदालत का हर शख्स यहाँ पर मुर्तकिब करार दे दिया जाता है। अगर हम रियासत के मुतालिक बात करें, कल भी इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बात की। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले मैं तमाम लोगों की जो तवज्जो है, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे इस मैसेज को पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका और कनाडा, इसके अलावा जो यूरोपियन हमारे कंट्रीज़ हैं, उन तमाम के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाए कि एक यूरोपियन ओवरसीज़ बंदा जिसके बच्चे यूरोप के अंदर मौजूद हैं, जिसका एक बेटा
بیمار ہے, ایپیلیپسی پیشنٹ ہے, وہ یہاں پر اس ریاست سے متعدد مرتبہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو پاکستان کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, محتسب اعلیٰ ہیں, MIT ایک ادارہ بنا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اس کو بھی انفارمیشن دی گئی, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لیٹرز لکھے گئے کہ جناب والا اس کیس کی ججمنٹ صرف اور صرف پرووائڈ کر دی جائے, کیونکہ ایک کیس جو کراچی کے سٹی کورٹ کے اندر چل رہا ہے پچھلے 4 سالوں سے, جو دنیا کے اندر, جو UK کے اندر ہم نے قانون دیکھا یا دنیا کے کسی بھی ریاست کے اندر ہم نے قانون دیکھا, وہ قانون یہاں سے یقین جانیے کہ بالکل مختلف ہے. یہاں پہ جو چیز پریکٹس کی جاتی ہے, اس پریکٹس کے اندر یہاں پہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں اور چودھری صفدر, نواز شریف, زرداری جیسے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک عام انسان جو ہے, میرے جیسا شخص جو صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کا ماضی کے اندر انٹرویو کر چکا ہے, بہت سارے پولیٹیشنز کے کیے, وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا, اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان سب سے انٹرویوز کیے, جو بھی ہمارے اس ملک کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہیں, پبلک ایشوز ہیں, ہماری اکانومی کے ایشوز ہیں. لیکن آج ان تمام ایشوز کو چھوڑ کر آپ کے سامنے اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک دہائی پیش کر رہا ہوں تمام دنیا کے پاکستانیوں کو, بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو, کہ میرے بھائیوں, پاکستان آنے سے پہلے یا ادھر پراپرٹیز بنانے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچئے گا, کیونکہ یہاں پر جو چور ڈاکو ہر جگہ پر, ہر محلے کے اندر, ہر گلی کے اندر کھڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں پہ سنیچنگز ہوتی ہیں. یہاں پر ایک FIR کا لاؤنج ہونا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. متعدد مرتبہ ایک بنڈل میرے پاس موجود ہے جو کہ اپلیکیشنز کی شکل میں, TCS کی شکل میں DSR کو بھیجے گئے, SSP صاحب کو بھیجے گئے, لوکل کنسرن پولیس اسٹیشنز کو مارک کیے گئے, ان سے ابو اتھارٹیز کو بھیجے گئے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. کیس نمبر آپ کو بتاتا چلتا ہوں اپنے فون نمبر کے ساتھ. جو کیس زیر التوا ہے سٹی کورٹ کراچی میں, اس کا نمبر ہے 1856/2016. جناب محترم جناب گل محمد چانڈیو صاحب سینئر سول مجسٹریٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو ہمارا اس ریاست سے یا ہماری جوڈیشری سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج میری جان کو اگر خطرہ ہے تو اس کی ذمہ داری میں پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہوں, اس ریاست کے تمام اداروں کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے وثوق سے, مجھے یہ بات سمجھا دی جائے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کیسز ہیں, 21 لاکھ سے زائد ہمارے پاس یہاں پر کیسز جو زیر التوا ہیں. میں اپنے کیس سے مشابہت کر کے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کا پراپرٹی کے حوالے سے ایک سول میٹر تھا, ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, وہ شخص 1 سال کا ٹائم لیتا ہے, جس کے پاس پے آرڈر موجود نہیں ہے, جس کے پاس بینک ڈرافٹ موجود نہیں ہے, جس کے پاس کوئی وٹنس موجود نہیں ہے, جس کے پاس کوئی بینک اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. ہماری عدالت کیس کو لے کر اس کے اوپر اسٹے آرڈر پرووائڈ کر دیتی ہے, جس سے ہمارا جو لینڈ مافیا ہے اس کی طاقت کو مزید تقویت دی جاتی ہے. تو بیسکلی ہماری ڈائریکشنز کیا ہیں, ہمیں ان چیزوں پہ, ان ایشوز کے اوپر سوچنا چاہیے. میں اس حوالے سے آج صبح سے کانٹیکٹ کرتا رہا جناب زلفی بخاری صاحب کو, ان کے میرے پاس کال ریکارڈز موجود ہیں. اس کے بعد مجھے ایک نمبر پرووائڈ کیا گیا 051 کا کہ اس کے اوپر کانٹیکٹ کر لیں, جو کنٹینیوسلی پچھلے 2 گھنٹے سے بزی جاتا رہا. یہاں پر ایک پروگرام میں آلریڈی سالوں قبل کر چکا ہوں, 2019 میں یا ایک سال پہلے, اس سے بھی پہلے ایک پروگرام اور بھی میں کر چکا ہوں اس حوالے سے جوڈیشری کا جو رول ہے پاکستان کے اندر. مطلب ان کا ہمارا جو لافل کرائٹیریا ہونا چاہیے, وہ کرائٹیریا کیا کہتا ہے
دنیا کی کسی بھی جوڈیشری سے اگر اس کو مشابہت کر کے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو پریکٹس کی جا رہی ہے قانون کی، میرا خیال ہے کہ ایک عام انسان کو ہم نے گدھوں سے بھی زیادہ بدتر بنا دیا ہے۔ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس کیس کی سزا بھگتتے ہیں جو کیس سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک انسان کا ٹائم پارٹ ہو جاتا ہے یا ٹائم پارٹ ہو جاتا ہے، ایک شخص اگر 1 سال کا ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو عدالت میں وہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی لیگل ایویڈنسز نہیں موجود ہوتے اور عدالت اس کیس کو لے کے بیٹھ جائے، اس کے بعد 4 سالوں سے اس کیس کے اوپر تاریخ پہ تاریخ چلتی رہے، تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی عائد ہوتے ہیں۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را سب سے پہلے اس ملک کے اندر اگر نظام انصاف کے نظام کو بہتر کیا جائے تو شاید اوورسیز پاکستانیوں کو وہ بھی خوشی خوشی اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ بھی کریں گے، یہاں پر ڈیمز کے اندر بھی آپ کو فنڈز دیں گے، یہاں پر پراپرٹیز بھی بنائیں گے، یہاں پر فورن ایکسچینج بھی آپ کو بھیجیں گے۔ لیکن اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس ریاست کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کی پراپرٹیز کو ضبط کیا جا رہا ہے، یہاں پر لینڈ مافیا کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے، میران ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح کے اندر جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے یہاں پر گھر تھے ان کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر چائلڈ ابیوز ہوتی ہوں، جہاں پر ڈیلی بیسس کے اوپر ٹاک شوز کے اندر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہوں، جہاں کی ہر سڑک کے اوپر گندا اور غلیظ پانی روڈ کے اوپر بہتا ہو، جہاں پر پینے کا پانی اور پینے کے لیے بچوں کا جو بھینس کا دودھ ہے وہ بھی ملاوٹ سے بنایا جاتا ہو، جہاں پر کتوں کا گوشت اور گدھوں کا گوشت سیل کیا جاتا ہو، اس کو اگر ریاست مدینہ تصور کیا جا رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا، یہ ریاست فرعونیہ اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے۔ اور ہر شخص، میجورٹی، ہر انسان کو ایک چور اور ڈاکو اس ریاست نے بنا دیا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں عمران خان صاحب کو نہیں بلکہ ماضی کے اندر جو حکومتیں گزری ہیں ان سب کو دینا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب کو پرسنلی طور پر میری ملاقات تو خیر نہیں ہوئی، لیکن میں ان کا فین ضرور رہا ہوں، اور میں اس بات کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص کسی بھی لحاظ سے کرپٹ انسان نہیں ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیا اس امید کے ساتھ کہ شاید یہاں پر جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس ویژن کے اوپر، نیا پاکستان کے ویژن کے اوپر ووٹ دیا، اور یہ سوچا کہ شاید اب پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکی، اور اس کے کوئی آثار ابھی فی الحال موجودہ صورتحال کے اندر دن بدن پستگی کی طرف ماحول جا رہا ہے، بہتری کی طرف کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مہنگائی کمر توڑ چکی ہے، ایک عام انسان کو چوری کرنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہے، اسٹریٹ کرائم آپ کا بے تحاشا بڑھ چکا ہے، ہر گلی کے اندر، کونے کے اندر ایک چور، ایک اسٹریٹ کرائم کے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں، وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کا والیٹ لے کے چلے جاتے ہیں، آپ کا تمام چیزیں، آپ کی بلانگنگس لے کے چلے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ وہ آپ کو شوٹ بھی کر جاتے ہیں۔ جس ملک کے اندر انسان کو اس کا تحفظ نہ ہو، اس کے جان و مال کا تحفظ نہ ہو، جہاں پر انصاف کا نظام تاریخ پہ تاریخ لے کر چلتا ہو، اس ملک کے اندر کوئی اوورسیز پاکستانی جس نے یورپ کے اندر یا ویسٹ کے اندر زندگی گزاری ہے کم از کم نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ کروں گا اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ اجازت چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔